अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। आज सोमवार हफ्ते का पहला दिन और यकीनी तौर पर हमारा पहला प्रोग्राम। आज हमारी खुशबख्ती है चौधरी गुलाम हसन साहब लाहौर से इस्लामाबाद में हमारे पास तशरीफ़ लाए हुए हैं। लाहौर में भी सुना है कि हल्की फुल्की बारिश हुई है और उम्मीद है इस्लामाबाद में भी शायद एक आध दिन में बारिश हो जाए तो ये जो खुश्क सर्दी पड़ रही है उसका जोर टूटेगा। ज़ाहिर है हसन अयूब तो आपको पता है 24 घंटे रहते इस्लामाबाद में, वो भी इधर मौजूद हैं और हम उम्मीद करते हैं कि किसी दिन कोई प्लान बनाएं वो यूरोप की बजाय हैदर नकवी साहब इस इधर इस्लामाबाद की तरफ आ जाएं तो वी ऑल कैन हैव हेयर इन प्रोग्राम जो इस्लामाबाद के अंदर फेस टू फेस। नाज़रीन, कुफर टूटा खुदा खुदा करके काफ़ी अरसे से तमाम अतराफ से एक ही बात की जा रही थी कि हमारे सियासतदानों को फेस टू फेस बैठना चाहिए। पार्लियामान मौजूद है, नेशनल असम्बली के अंदर सारी जो सियासी जमातें हैं उनकी नुमाइंदगी मौजूद है, उनके लीडरान मौजूद हैं। 25 करोड़ की आवाम का मुल्क है। जब ये दावा करते हैं हमारे सियासतदान ये कि उनके नुमाइंदे हैं तो ज़ाहिर है मुल्क को जो इस वक्त जिन चैलेंजेस का सामना है तो उन चैलेंजेस से निपटने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप एक दूसरे के साथ बात करें। और सियासत के अंदर हमेशा यही हमने पढ़ा भी है, देखा भी है कि हर मसले का हल बातचीत के ज़रिए निकलता है। जब आप जो है कुर्सी टेबल के ऊपर बैठ जाते हैं अक्रॉस द टेबल तो फिर वहाँ पे ज़ाहिर है आप अपने मुतालबात रखते हैं, दूसरी तरफ से भी बात की जाती है, गुफ्तो शनीद बढ़ती है आगे। कई दफ़ा वो उसके अंदर सख्ती भी आती है, लेकिन एट द एंड ऑफ डे हमने देखा है जो है पूरी दुनिया के अंदर बड़े बड़े जो मसाइल हैं, चाहे वो वर्ल्ड वॉर 1 थी, 2 थी, उसके बाद आपने देखा बड़ा जो एक वाक़या हुआ था वो था एंड ऑफ कोल्ड वॉर 1989 के अंदर। चौधरी साहब से हम उसकी तारीख का भी कुछ हवाला जानेंगे। वो भी जब दुनिया की बड़ी ताकतें टेबल के ऊपर बैठी तो मामला हल हो गए थे। बड़ा ज़रूरी था कि हमारे सियासतदान भी बैठ गए हैं। आज पहली जो है नशिस्त हुई है दोनों तरफ से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से नाजरीन उनके जो लोग कमेटी के नाम हैं वो आपके सामने रखते हैं। ये 5 रुकनी कमेटी है। हामिद रजा साहब हैं, जो है सलमान कमराय साहब हैं, चीफ मिनिस्टर KP अलीम गंडापुर साहब है, असद कैश साहब और साथ में उमर यूब साहब। आज सिर्फ मेरे ख्याल में एक जो 3 लोग मौजूद थे, नासिर साहब भी, नासिर अब्बास साहब, इन 3 लोगों ने हिस्सा लिया। बाकी जो लोग थे वो अपने कोर्ट केसेस की वजह से वहाँ पे मौजूद नहीं थे। हुकूमत की जो कमेटी अगर देखें तो ये एक बड़ी कम्प्रिहेंसिव कमेटी है। जितने भी लोग इस वक्त ख़ास तौर पर हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा हैं, सियासी जमातें, उनकी नुमाइंदगी इस कमेटी के अंदर है। आप मुस्लिम लीग नून की तरफ से नन अदर दैन इसाक डार साहब, वो हमेशा इस तरह के जो मुज़ाकराती अमल होता है उसको लीड करते हैं, वो मौजूद हैं। सियासी बसीरत रखने वाले राना सनाउल्लाह साहब, आपको पता है कि बड़ी अच्छी सियासत जानते हैं, पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, वो भी हैं। सेनेटर इरफान सदीकी साहब, उनकी जो मेरे ख्याल में जो नुमाइंदगी है इस कमेटी में, वो अगर अब मैं ये कहूँ कि PMLN के नुमाइंदे तो हैं ही हैं, वो ख़ास तौर पर एज आईज एंड ईयर्स ऑफ मोहतरम नवाज शरीफ साहब के तौर पर वो बैठे होंगे। पीपल्स पार्टी से फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजा परवेज अशरफ साहब फॉर्मर स्पीकर भी हैं, लोड्स ऑफ एक्सपीरियंस है उनके पास। सैयद नवीद कमर साहब मल्टीपल टाइम्स फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर रहे हैं, पुराने सियासतदान हैं, जो सियासत की नब्ज़ के ऊपर उनका भी बड़ा जो हाथ रहता है। MKM से खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब पार्टी के लीडर हैं। ज़ाहिर है इस वक्त जो हुकूमत मौजूद है तो उसके नीचे जो थम हैं उनमें से एक थम जो है इनके पास भी है, क्योंकि इनकी गैर मौजूदगी में भी हुकूमत कायम नहीं रह सकती। उसके बाद IPP से अलीम खान साहब, फॉर्मर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़ाहिर है सीनियर लीडर भी हैं, अब तो IPP इनकी अपनी पार्टी है, उसके ये सदर भी हैं। तो ये कमेटी है। काफ लीग से चौधरी सालक साहब। एक बड़ी कम्प्रीहेंसिव तमाम सियासी जमातें जो हुकूमती इत्तेहाद की तरफ से या अपोजिशन की तरफ से इस वक्त ऐवान के अंदर मौजूद हैं, तो वो अब बातचीत करेंगे। क्या वहाँ पे उन्होंने बयान दिए, उस पे जाने से पहले जो ये कमेटी के लोग हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कमेटी, ये जो हैयत कमेटी, उसके ऊपर मैं अपने पैनल्स की राय जानूंगा। चलें नकवी साहब, चूँकि बाकी लोग तो मेरे पास, आपको आज हम आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आपने ये देखा ये जो काफ़ी मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो सारे लोगों की नुमाइंदगी है। अगर JUF की हो जाती या इसमें बाकी लोग भी, जगदई साहब भी आ जाते, मेरे ख्याल में हो सकता है वो भी शायद लीडर पार्ट ऑफ द नेगोशिएशंस इसमें शामिल हो। तो आपका इमीडिएट रिएक्शन क्या है कमेटीज़ के ये जो लोग हैं, नुमाइंदे हैं? देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात की। मैं यही बात करने वाला था कि आप ये जो मुज़ाकरात हैं ना, इनका जो कैनवस है वो बढ़ा दें।
آپ چارٹر آف ڈیموکریسی ایک ہوا تھا 2006 میں، جس میں تمام سیاسی جماعتیں، جس میں 2-3 بڑی جماعتیں وقت نہیں تھیں، شامل تھیں، اور انہوں نے اپنا ایک کوڈ آف کنڈکٹ طے کیا تھا کہ کس طرح دوسری جماعتوں کے ساتھ جمہوریت کے سفر کو آگے لے کے چلنا ہے. تو یہ جو مذاکرات ہیں، اس کو بھی کچھ چارٹر آف ڈیموکریسی جیسے ڈاکومنٹ میں کنورٹ کرتے ہیں، تمام سیاسی جماعتوں کے لیے کوڈ آف کنڈکٹ بنا دیں کہ کیا ان کی جمہوری تحریکیں ہونا چاہیے، کیا رد عمل ہونا چاہیے، ایک سیاسی جماعت کو جمہوری انداز میں دوسری سیاسی جماعت کو کس طرح سپورٹ کرنا چاہیے، کوئی بھی ایسا کام جو خلاف جمہوریت، خلاف آئین ہو، کوئی بھی سیاسی جماعت اس کو سپورٹ نہیں کرے. اس طرح کے بہت ساری کلازز ڈال کے آپ ایک دوسرے کو تیار کر سکتے ہیں. دوسری جماعتیں جن کا آپ نے نام لیا، مولانا صاحب، اچکزئی صاحب، جماعت اسلامی، عوامی نیشنل پارٹی، اور ان تمام جماعتوں کے لوگوں کو بھی اس میں شامل کرے اس چارٹر آف ڈیموکریسی میں، اس مذاکرات میں، اور اس کو چارٹر آف ڈیموکریسی اسٹائل کی کوئی ایک چیز، ایک ڈاکومنٹ بنا دیں. جی ناظرین، پہلے 5 رکنی تھی، بعد میں 2 لوگ ایڈیشنل ایڈ کیے گئے تھے پی ٹی آئی کے اندر، تو یہ بھی 7 رکنی ہے. میں شاید 5 رکنی کہہ گیا. حامد خان صاحب بعد میں آئے، اور حامد صاحب اور حامد رضا صاحب، اور اس کے بعد علامہ ناصر صاحب جو ہیں، جو وہ بھی بعد میں اس کمیٹی کا حصہ بنے. یور امیڈیٹ ریئیکشن، یہ جو فارمیشن آف دا کمیٹیز ہے، جو لوگ اس کے اندر موجود ہیں، آپ امید کر رہے ہیں اس سے؟ بظاہر سنجیدہ لوگ ہیں. علی مین گنڈا پور صاحب بھی جب مذاکرات کی میز پہ بیٹھیں گے تو سنجیدگی کا مظاہرہ کریں گے، اور جیسے وہ جوش خطابت میں باتیں کرتے ہیں وہ غیر سنجیدہ گفتگو کر جاتے ہیں. لیکن جب میرے خیال سے یہ جو فورم ہے، اب دیکھیں یہ اس کی خوبصورتی کیا ہے مذاکرات کی خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ بظاہر جو بندہ بڑی کمزور وکٹ پر دکھائی دے رہا ہوتا ہے، وہ مذاکرات میں آتا ہے اور اپنی صلاحیت سے جب وہ واک آؤٹ کرتا ہے تو وہ ایسا ونر واک آؤٹ کرتا ہے. اور کئی لوگ اس طرح ہوتے ہیں کہ جو بظاہر بڑی مضبوط مستحکم پوزیشن میں ہوتے ہیں، اور جب وہ مذاکرات میں بیٹھتے ہیں تو وہ وہاں سے جب واک آؤٹ کرتے ہیں تو وہ لوزر کرتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ انگیجمنٹ اور یہ مذاکرات میں کون جو ہے وہ ڈومینیٹ کرتا ہے. حکومت کی سائڈ ڈومینیٹ کرتی ہے، زیادہ بینیفٹ لے کے جاتی ہے، یا تحریک انصاف لیتی ہے، یا دونوں ون ون سچویشن کے ساتھ جو ہے وہ واک اوے کرتے ہیں اس میں سے، ان مذاکرات میں سے. تو لیٹ سی، یہ میرے خیال کے مطابق ایک ٹیسٹ ہے، کیونکہ اس میں ان کی جو اپنی مذاکرات کی صلاحیتیں ہیں وہ دکھانے کا موقع بھی ملے گا پولیٹیشنز کو. اور یہی سیاست ہے، یہی پولیٹکس میں آرٹ آپ کے پاس ہوتا ہے جب آپ اس کو استعمال کرتے ہوئے بھرپور فائدہ لیتے ہیں. ناظرین، پاکستان کی آبادی جو ہے 240 ملین ہے، اس میں جو 40% آبادی ہے جو 10 کروڑ سے زیادہ ہے، وہ پاورٹی لائن سے نیچے ہے. اور پاورٹی لائن سے نیچے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو روزانہ کی بنیاد کے اوپر آپ کے پاس اتنی کمائی نہیں ہے کہ آپ اپنا پیٹ پال سکے. تو اندازہ لگا لیں کہ پاکستان کے اندر اس وقت غربت موجود ہے، اور اس میں کسی کو جو ہے ڈومینیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو ہارنے کی ضرورت نہیں ہے. ریاست کے جو مسائل ہیں، حکومت کے جو مسائل ہیں، اس کے حل کے لیے ان کے سیاستدانوں کو آپس میں بیٹھنا ہے، جو کہ بڑا ضروری ہے. چودھری غلام حسین صاحب، آپ کے پاس اس لیے میں بعد میں آ رہا ہوں، آپ نے اوور دا ایئرز دیکھی ہیں مختلف نیگوسیشنز ہائیسٹ لیول کے اوپر. ظاہر ہے ماضی کے جو بڑے سیاستدان تھے، ان کا تجربہ، وہ جو ان کی جو عاقبت اندیشی، وہ جو سمجھ بوجھ ہے، اب ظاہر ہے ٹائم گزر گیا ہے. سو آپ اس کمیٹی کو، دونوں کمیٹیز کو دونوں طرف سے سامنے رکھیں تو ماضی کا اگر آپ کے ذہن میں کوئی حوالہ آتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ از اٹ اے سیریس اٹیمپٹ، ایک سنجیدہ کوشش ہونے جا رہی ہے جو آپ کو لگ رہا ہے، یا پھر وہی کمیٹی کھیلا جائے گا اور کچھ عرصے کے بعد یہ بتایا جائے گا نہیں جی ہماری بات نہیں بنی؟ نہیں، اس کو آپ اس طرح جمپ نہ کریں کنکلوژن پر. بیٹھ گئے ہیں نا، تو یہ کمیٹی یا کوئی اور کمیٹی، اس کو معاملات کو اب آپ کو اگلے 10-20 دن میں کسی منطقی انجام تک لے کے جانا ہے. یہ اب سڑکوں پر اور مارا ماری کا جو ماحول ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے لازمی ہے کہ کنسیڈ کرنی ہے، کنسیشن دینی ہے ان کو جو ہر تیسرے دن ایجیٹیشن کی اپنے کال دے کے تو ادھر کا رخ کرتے ہیں. تو اس کے بغیر چارہ کوئی نہیں ہے. اور دیز نیگوشیشنز آر باؤنڈ ٹو سکسیڈ، اور میرے اپنے خیال میں یہ کامیاب ہونے جا رہی ہیں. جو بھی بات کر رہے تھے ہمارے نوجوان بھی، اچکزئی صاحب بھی آ جاتے، مولانا صاحب بھی آ جاتے، تو میرے خیال میں ایک کائنڈ آف ایک ویری وہ ہائی پاورڈ کائنڈ آف نا پاور پیک کمیٹی ہو جانی تھی ان کی موجودگی سے. کیا لگتا ہے؟ میرا کوئی اس پر نہیں ہے، نہ میں کوئی کمیٹی سے بیٹھا ہوا. نہیں، اگر وہ شامل ہو جائے تو اچھا ہے. گراؤنڈ ریالٹیز کی بنیاد پر بات میرے سے پوچھی ہے، تو میں لاہور سے بھی نکل گیا ہوں، پشاور بھی گیا ہوں، اسلام آباد بھی، تو اچھے کی امید نہیں بیٹھا. تو میں جو مختلف کیونکہ مجھے کسی نے اختیار نہیں دیا نا کہ ان کی جو باتیں میں آگے لوگوں کو بتاؤں، جب تک کہ کوئی نتیجہ نہ نکل آئے.
تو نتیجے کی مجھے زیادہ توقع ہے، پہلے سے کہیں زیادہ ہے آج جب میں آپ کے پاس بیٹھا. آپ کے منہ میں گھی شکر چودھری غلام صاحب. اچھا ناظرین، ظاہر ہے آج جب کمیٹی نیگوسیشنز کا جب پروسیس شروع ہوا تو اس اجلاس سے پہلے لوگوں کے وہاں پہ جو بیانات سامنے آئے، خاص طور پر چونکہ ایاز صادق صاحب پوسٹ کر رہے ہیں ایس اسپیکر نیشنل اسمبلی دونوں طرف سے، تو ان سے جب پوچھا گیا ان کے ریمارکس آپ کے سامنے رکھتے ہیں. پاکستان کی خاطر، پاکستان کے مسائل حل کرنے کی خاطر یہ فیصلہ کیا کہ کمیٹیز بنیں گی. اس نیگوسیشن کی سیریسنس اس کمیٹی کی سینیورٹی سے نظر آتی ہے. امید رکھتا ہوں کہ ہم ذاتی مفاد سے ہٹ کے پاکستان کے مفاد کی بہتری کی بات کریں گے. مسئلے کا حل مذاکرات میں ہی ہے. دعا یہی ہے کہ جو پاکستان کے لیے بہتر ہے، جو ہم سب کے لیے بہتر ہے، جمہوریت کے لیے بہتر ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی دے. خبر آ رہی ہے کہ اعجاز الحق صاحب اور خالد مگسی صاحب کو بھی اس کمیٹی کا وہ حصہ بنا دیا گیا ہے پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے. ناظرین، اس کے بعد خالد مقبول صدیقی صاحب وہ بھی جب میٹنگ میں جا رہے تھے تو ان سے بھی پوچھا گیا، ان کے جو خیالات ہیں وہ بھی سنیں. مذاکرات اور مکالمے کے علاوہ دوسری کون سی گنجائش ہے بھائی جمہوریت میں اور سیاست میں؟ یہ سب سے ضروری چیز ہے اور یہ بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھی. جو ایوان میں ہے وہ جیسا بھی ہے، بات چیت تو آپ کو کرنی پڑتی ہے. اس بنیاد پہ آپ ایوانوں میں آنا تو نہیں چھوڑ دیتے، الیکشن لڑنا تو نہیں چھوڑ دیتے. ناظرین، عرفان صدیقی صاحب ویسے تو گاہے بگاہے وہ جو ہے آپ کو پتہ ہے وہ پریشر ریلیز کرتے رہتے ہیں مختلف اوقات میں، بڑے تیز جو میں نے ان کے کالم پڑھتا ہوں اس کے اندر کافی زیادہ وہ مسالہ ڈالتے ہیں، بیانات بھی کافی سخت دیتے ہیں. لیکن آج بھی انہوں نے میرے خیال میں تھوڑا سا پریشر ریلیز کیا اور اچھی بات کی. بڑے کھلے دل کے ساتھ اور کھلے دماغ کے ساتھ جا رہے ہیں، اچھی توقعات کے ساتھ جا رہے ہیں. ہمارے پیش نظر پاکستان ہے اور پاکستان کی ترقی ہے، پاکستان کے عوام ہے، پاکستان کی خوشحالی ہے. اچھے مقاصد کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ ماضی کو ایک طرف رکھتے ہوئے ہم جا رہے ہیں اور توقع رکھتے ہیں کہ یہ جو مذاکرات شروع ہو رہے ہیں اس سے اچھے نتائج. حیدر نقوی صاحب، یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے ایک بہت بڑی کہ بد اعتماد ہے، عدم اعتماد ہے ایک دوسرے کے اوپر. ظاہر ہے دونوں طرف سے ہم نے دیکھا ماضی کے اندر شدید ایک دوسرے کے اوپر فکرے بازی ہوئی، بیان بازی ہوئی. اعتماد کو بحال کرنے کے لیے اب اگلی میٹنگ ہے 2 جنوری کو، تو دونوں اطراف کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ایک کام پی ٹی آئی کرے اور ایک کام حکومت کرے جسے کہتے ہیں نا سی بی ایم، جب کانفیڈنس بلڈنگ میئر ہے، وہ اس کو اس طور پہ لیا جائے اور دونوں طرف اور سیریس ہوں اور پاکستانی عوام کو امید لگے کہ یہاں یہ لوگ سیریس ہیں اور واقعی یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں، پاکستان کے مسائل کا حل جو ہے اس کا سوچنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں، اشارے تو نظر آ رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ تحریک انصاف بھی جب ایجوٹیشن کی کال دے رہی تھی اس پہ بھی بیک فٹ پہ گئی ہے. پھر حکومت نے آج ایک فیصلہ آنا تھا اس کو بھی مؤخر کرا دیا گیا ہے. اس کی کیا وجہ بنی کچھ نہیں پتا. تو اشارے نظر آ رہے ہیں. اسی طرح کے اور بھی فیصلے ہونا چاہیے دونوں طرف سے اور دونوں کو دل بڑا کرنا چاہیے. پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے. ہم ان سیاسی جماعتوں سے ہی وابستہ ہیں. آپ ہوں، میں ہوں، دوسرے جتنے بھی لوگ ہوں، چاہے کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، اور یہ سیاسی جماعتیں ریاستوں کو چلاتی ہیں، ملکوں کو چلاتی ہیں. تو ان سیاسی جماعتوں کو بھی سوچنا ہوگا کہ انہیں اپنا رویہ، اپنا انداز سیاست وہ رکھنا ہو کہ جس سے پاکستان آگے بڑھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ابھی یہ اشارے سامنے آئے ایسے اور اشارے سامنے آنا چاہیے. حکومت کی طرف سے بھی آنا چاہیے، اپوزیشن کی طرف سے بھی آنا چاہیے. اور خدا کرے، جو چودھری صاحب نے بات کی بہت اچھی بات ہے، خدا کرے یہ انشاءاللہ کامیاب ہو مذاکرات اور اب یہ فضا ختم ہو جو بنا دی گئی ہے اور آہستہ آہستہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں. جی اچھا، آپ سے اگر میں یہ پوچھوں کہ ایک کام جو حکومت کر سکتی ہے اعتماد سازی کی بحالی کے لیے، پچھلے دن آپ نے بات کی، میرے خیال میں یہ سارے پاکستان کے پولیٹیکل کامنٹیٹرز بات کر رہے ہیں. آئی ڈونٹ نو یہ حکومت کیوں نہیں کرنا چاہتی، یہ کیوں نہیں سن رہی کہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، یہ کینسر پیشنٹ ہے، خاتون ہیں، ان کی عمر دیکھیں وہ 70+ ہے. سو بہت زیادہ ایسے کنسرنز ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے کو کم از کم ان کو آپ جیل سے باہر نکال سکتے ہیں کہ چلیں اب تو یہ بہانہ بھی بن گیا نا ایک جیسچر کے طور پر. نہیں ہو جائے گا، ٹی او آرز طے ہو جائیں. ابھی تو دیکھیں بات وہی ہے، ڈیفیسٹ تو ہے اور ڈیفیسٹ کو دور کرنے کے لیے سی بی ایمز کی ضرورت ہے. لیکن سی بی ایمز تک معاملہ تو تب ہی جائے گا نا جب آپ ٹی او آرز ڈیسائیڈ کریں گی دونوں اطراف سے. دیکھیں نا خاور گومن صاحب، بات وہی ہے، مذاکرات پہلا آپشن ہوتا ہے. سیاست کے اندر جب سیاستدان ہوتے ہیں
ان کی پہلی آپشن مذاکرات ہوتی ہے، دوسری آپشن بھی مذاکرات ہوتی ہے، تیسری آپشن یا چوتھی آپشن میں جا کر کبھی جو نا ایجیٹیشن ہوتی ہے. میرا سوال یہ میں خالی بات کروں، میٹنگ ہے اب ایک ہفتہ ہے اس کے درمیان، ٹی آرز طے کرنے نہیں اس میں حکومت نہیں وہ تو ٹی آرز طے ہو جائیں گے. میں کہہ رہا ہوں کہ ایسے کام ہیں جو کہ دونوں اطراف کی قیادت بجائے اس کے کوئی ڈیمانڈ ہے پہلے خود کر دیں. ٹی آرز طے ہوں گے تو مذاکرات شروع ہوں گے. مذاکرات کے لیے کمیٹیز تشکیل ہو گئی ہیں، لیکن انہوں نے کس کے اوپر ان کے ٹی آرز کیا ہیں، کمیٹیز نے کس مدے پر بیٹھ کر بات کرنی ہے، کیا نیگوسیشن کرنی ہے، وہ تو ٹی آرز کے بعد ہی بات ہوگی نا، طے ہوگی. تو جب ٹی آرز ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد ہی یہ معاملہ آئے گا جو آپ کہتے ہیں جن کی سی بی ایمز کی بات کر رہے ہیں. لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ بہت پہلے ہونا چاہیے تھا. پہلے کہا گیا کہ ہم مذاکرات کریں گے تو اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے. اب دیکھیں نا، اسٹیبلشمنٹ کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، اور سیاسی جماعتیں جو پارلیمان کے اندر موجود ہیں وہ بیٹھ گئی نا آپس میں، تو کتنا اچھا ہے. آپ بھی خوش ہیں، میں بھی خوش ہوں، چودھری صاحب بھی خوش ہیں، حیدر نقوی صاحب بھی خوش ہیں. تو یہ خوشی یہ پہلے بھی مل سکتی تھی، قوم کو بھی مل سکتی تھی. کہ دیکھیں ایک گھر کے اندر لڑائی ہوتی ہے، لیکن وہ تماشا باہر دکھانے سے بہتر ہے کہ معاملات کو گھر کے اندر ہی طے کر لیا جائے. تو میرے خیال ہے یہ خوش آئند ہے، اور جس سمت میں یہ معاملات بنے اللہ کرے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا مذاکرات کے بیچ میں تلخی آتی ہے یا پیار محبت زیادہ بڑھتا ہے، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. چودھری صاحب ٹی آرز تو ظاہر بنتے رہیں گے، اور ٹی آرز وہ تو بار بار یہ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی والے کہ جی ہمارے بانی کی رہائی ہے، باقی جو سیاسی قیدی ہیں ان کو رہا کریں، اور جو 9 مئی اس کو اور 26 نومبر کے حوالے سے آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں انڈیپینڈنٹ. یہ ٹو سٹارٹ ود یہ ہماری انیشیل ڈیمانڈز ہے. حکومت کی طرف سے دوسری سائڈ پہ وہ کہتے ہیں کہ جی اب پہلے معافی مانگو، باقی جڑے تو اسی گناہ کیتے ہیں ایکسیپٹ کرو، تو اس کے بعد وی کین موو ہیڈ. میرا سوال پریسائزلی یہ ہے کہ آج ہے 23 دسمبر، اگلی میٹنگ ہونی ہے 2 جنوری کو. تو اس دوران ظاہر ہے وہ جو طے ہوا وہ بھی ہم عوام کو سناتے ہیں. تو دونوں اطراف اپنے تئیں ایک ہوتا ہے نا کہ تسی ویسے وہ پنڈا تھما لڑائی ہوندی ہے نا، تو کسی کا راہ نے بند کیتا ہوتا ہے نا، تو میسج بھی آتا بھی راہ کھلا تسی لنگ جو اتوں، وہ جہاں اتنے روڑے رکھے ہوتے ہیں، کوئی اتنے کوئی ٹالی وڈ کے رکھی ہوتی ہے، ٹالی چک لینا. یو گیٹ مائی پوائنٹ. سو کوئی ایسا آپ کو جسٹرز آپ کو لگتا ہے کہ ان کو دینے چاہیے اور یہ دیں گے یہ ہفتے 10 دن، یہ جو ہفتے کا ٹائم ہے بٹوین دا نیکسٹ میٹنگ؟ نہیں، پہلے ابھی تک یہ نہیں پتا نا کہ دونوں فریق مذاکرات کے ذریعے کیا اچیو کرنے چاہیے. ان کا تو ہمیں پتہ کلیئرلی پی ٹی آئی اور ان کے لیڈرشپ کا کہ نمبر 1 ان کا مطالبہ ہے عمران خان کی رہائی. کوئی اس کے بارے میں 2 اوپینینز نہیں. دوسرا ان کا مطالبہ ہے مینڈیٹ کا واپسی. نمبر 3 ہے کہ آئین اور قانون کو اصل حالت میں بحال کرنا. اور نمبر 4 جن کے ساتھ جاتی ہیں یہ سارے لوگوں کے ساتھ ان کی ختم کی جائے انتقامی کارروائیاں. تو یہ ان کا وہ تو چارٹر آف ڈیمانڈز تو دے دیں گے نا چودھری صاحب، وہ تو انہوں نے دینا دیا ہوا ہے انہوں نے. نہیں وہ تو ظاہر ہے فارملی جب 2 کو وہ ان کو پیش کریں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے کیا کر سکتا ہے حکومت، کیا کر سکتی ہے، یا یہ لوگ کیا کر سکتے ہیں، ان کو کیا کرنا چاہیے دونوں اطراف کو، تاکہ ماحول کے اندر مزید ذرا ٹمپریچر یہ جو کم ہو، ماحول کے اندر بہتری آئے. نہیں انہوں نے کیا نا، جس دن آپ دیکھ رہے تھے کہ جب عدالتوں میں ابھی وہ ان کے گواہ بھی پیش نہیں ہوئے، ان کے گواہ بھی نہیں سنے، ان کا بیان بھی لیا، جج اٹھا ہے سینٹینس اور خود بھاگ جاتا ہے جج. یہ 3-4 کیسوں میں تو آپ نے ایسے کروایا نا. تو آج یہ پہلا کیس تھا پچھلی، یعنی جب اس نے کنکلوڈ کیا تو اس نے کہا جی میں ابھی ریزرو کر رہا ہوں، اور اس نے 5 دن کی ڈیٹ ڈال دی. 6 فیصلہ 6 کو آنا ہے نا؟ نہیں اب 6 کو آنا ہے، پہلے 6 تاریخ کا کیا ہے. دیکھیں جو میں نے پہلے بھی عرض کی تھی، بات کر رہا ہوں. اچھا وہ میں سے وہ تاریخ پہ پچھلا جب انہوں نے کنکلوڈ کی ہے نا ہیرنگ، رات گئے تو اس نے کہا کہ میں جو ہے نا وہ اگلے 6 دن بعد منڈے کو فیصلہ سناؤں گا. آج دینا تھا 23 کو. جی تو آج سے رات ہی پہلے آنی شروع ہوگی خبریں کہ وہ پہلے آیا کہ وہ نہیں آ رہے. ہمارے محمد مالک صاحب نے خبر دے دی تھی. ہاں پہلے وہ کچھ اور خبر دی تھی انہوں نے ایک دن. ہاں وہ بھی مجھے یاد ہے، کیونکہ اگر آپ کی یادداشت ٹھیک نہیں ہے تو آپ کام نہیں کرتے. نہیں آپ سے سیکھتے ہیں. اچھا تو وہ انہوں نے پہلے کچھ اور یادداشت کا مظاہرہ کیا تھا، تو اب انہوں نے کہا کہ وہ کل نہیں دیں گے. تو یہ جو 6 جنوری ڈالی گئی ہے نا، میں آپ کو بتایا تو میننگ فل ہے کہ اب آپ جو رعایتیں پی ٹی آئی کو چاہیے، اور مین رعایت ایک ہی ہے، ریلیز بانی چیئرمین پی ٹی آئی.
تو اس کے لیے وہ ان کو دینی پڑے گی. اگر وہ نہیں ہے تو نہ انہوں نے کسی چیز پر ماننا ہے. تو میں کل ہی کسی سے بہت ہی معتبر شخصیت پی ٹی آئی کی, ان سے میری ملاقات ہوئی. ان کا 1 دن کے نوٹس پر ہم پھر آ جائیں گے اسلام آباد. ناظرین ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا. دیکھیں یہ جج صاحب جو ہے نا, یہ ان کے بارے میں نے اس دن بھی یہ بات بیان کی تھی کہ یہ کسی کا پریشر نہیں لیتے, یعنی یہاں تک کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا بھی پریشر نہیں ہے. اور مطلب کسی کیس کے اندر میرے کو جاننے والے ہیں, انہوں نے ان کو اپروچ کر کے بھی دیکھا, تو وہ بڑے اچھے طریقے سے اپروچ کرنے کی کوشش کی گئی, تو وہ جج صاحب اس بات سے اوفینڈ ہو جاتے ہیں. تو یہ از اے ٹیکسٹ بک جج, اور وہ اپنی مرضی کرے گا جی. اب میں آپ کو یہ بتاؤں, میں نے لاسٹ میں بات کی تھی کہ میں نے کہا کہ میں نے ٹرائل کور نہیں کیا. اگر میں نے ٹرائل کور کیا ہوتا تو پھر تو میں بتا سکتا ہوں, لیکن اس جج کے حوالے سے اٹس پاسبل کہ اگر کوئی پروسیکیوشن کے کیس میں اگر ایک جھول بھی ہے تو وہ ان کو بری کر دے, جبکہ یہ کیس وہ یہ بھی کر سکتے ہیں. تو آپ اس کو پھر اپریشیٹ کریں گے میرے خیال میں. اس جج کا جو بھی فیصلہ ہوگا میں اپریشیٹ کروں گا. میں نے یہ بات پہلے بھی کی تھی. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ مطلب اگر کوئی پروسیکیوشن نے, میں ٹرائل تو کور نہیں کیا نا, جیل میں تھا, تو ویسے تو بڑا کلیئر کٹ کیس ہے. 190 ملین پاؤنڈ القادر والا پیسہ سپریم کورٹ میں بھجوا دیا, رولز ریلیکس کر دیے. بینیفیشری القادر کے 240 کنال اراضی کے عمران خان صاحب ہیں, اور وہاں پر بلڈنگ بھی بن چکی ہے. ان تمام چیزوں کے باوجود جب پروسیکیوشن کے اگر کیس میں کوئی ایک لنک بھی مسنگ ہوا تو اس کا بینیفٹ جو ہے وہ عمران خان کو. ناظرین ظاہر ہے اس کے اوپر خبریں آتی ہیں. پیر صاحب نے بھی خبر دی تھی, ہمیں بتایا تھا کہ کچھ معاملات بہتری کی طرف جائیں گے, فیصلے ڈیلے ہو سکتے ہیں. محمد والد صاحب ہمارے سینئر کولیگ ہیں, 10 بجے کی اسٹوری رات کو پروگرام کرتے ہیں خبر کے نام سے, انہوں نے بھی خبر دی, آج سارا دن آپ سن رہے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایک جیسچر ہے, ایک گڈ ول جیسچر کے طور پر اس کو ڈیلے کیا ہے. ہی سیڈ سو اینی ویز یہ ان کی خبر ہے. بریک کی طرف جاتے ہیں, بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے میٹنگ ہوئی, میٹنگ کے دوران کیا فیصلہ ہوا, ماحول کیسا رہا, جب باہر آ کے جو سیاستدانوں نے میڈیا سے بات کی تو وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. میٹنگ ہو گئی. میٹنگ کے بعد ایاز صادق صاحب جو کہ ہوسٹ ہیں, میزبانی کر رہے ہیں اس ساری نیگوسیشنز کی, انہوں نے کیا فرمایا؟ آج بہت ہی ایک مثبت طریقے سے آج کی گفتگو کی. ماحول بہت اچھا تھا اور مجھے امید نظر آتی ہے سیاسی بہتری بھی آئے گی, جمہوریت بھی مستحکم ہوگی, پاکستان کو جو چیلنجز درپیش ہیں اس میں بھی بہتری آنے کا امکان ہے. جی ہماری دعا ہے یہ ساری جو باتیں کی ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے ملک کے اندر یہ کامیابی پاکستان کو ملے. اس کے بعد جو فیصلہ ہوا بڑا, اس کے اوپر بھی بات کی انہوں نے. ہم نے ایک مختصر پریس ریلیز تیار کی آپ سب کے لیے, چونکہ جتنی کم سے کم سپیکولیشن ہو اس کے اوپر, جتنے کم سے کم کامنٹس کیے جائیں جب تک یہ چیزیں کنکلوڈ نہیں ہوتا, وہ بہتر رہے گا. اس کو ایک پازیٹیو پرائے میں آپ بھی دیکھیے گا, نیگیٹیوٹی کی طرف سے نہ دیکھیے گا. چونکہ آج کچھ ممبران اپوزیشن کے نہیں تشریف لا سکے تو ہم نے اگلی میٹنگ 2 تاریخ کی کا پرپوز ہوا ہے, جو انشاءاللہ 2 جنوری کو میٹنگ ہوگی, اور ایک چارٹر آف ڈیمانڈز یا جو ان کے پوائنٹس ہیں اپوزیشن کے وہ بھی اس میں لے کے اگلی میٹنگ میں لے کے آئیں گے. عرفان صدیقی صاحب موجود تھے, انہوں نے بھی بتایا کہ میٹنگ کے دوران کیا فیصلہ ہوا ہے. طے پایا کہ اگلی میٹنگ میں اپوزیشن کمیٹی تحریری طور پر اپنے مطالبات اور شرائط کار پیش کرے گی تاکہ اس دستاویز کی روشنی میں بات چیت کو آگے بڑھایا جا سکے. شرائط کار, انہوں نے کہا کہ اگلی میٹنگ سے پہلے پاکستان تحریک انصاف والے تمام اپنے مطالبات اور شرائط جو بھی انہوں نے اس نیگوسیشنز کے لیے رکھنی ہے تو وہ لے کے آئیں گے. اس کے بعد اسد کیسر صاحب سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے بھی اپنا تفصیل بتائی کہ وہ کیا انہوں نے کمیٹی کے اندر اپنا موقع پیش کیا کس طرح سے. ہم نے اپنا نقطہ نظر بھرپور طریقے سے رکھا کہ جو ہمارا موقف ہے کہ ہمارے جتنے قیدی ہیں انکلوڈنگ عمران خان اور جو ہمارے ورکرز ہیں ان کی رہائی, اور جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے جو ہمارا مطالبہ ہے کہ سپریم کورٹ کی سینئر ترین ججز کی جو ہے نا وہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. ہم نے یہ طے کیا کہ ایک پراپر چارٹر آف ڈیمانڈ ہم بنائیں گے, اور 2 تاریخ کو جو ہماری میٹنگ ہے اس میں ہم پورا اپنا جو ہمارا جو بھی ڈیمانڈز ہے جو بھی ہے اس میں رکھیں گے. ہم نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ عمران خان کے ساتھ جو ہے نا
ہمارا رابطہ استوار کیا جائے، ان کے ساتھ ہماری میٹنگ ہو تاکہ جو بھی ہو، کیونکہ وہ ہمارا لیڈر ہے، انہی کی انسٹرکشن پہ ہم آگے بڑھیں گے۔ تو حکومت نے یہ مطالبہ مان لیا ہے کہ ہم آپ کی ملاقات ارینج کرتے ہیں۔ ظاہر ہے ان کو وہاں سے انہوں نے گائیڈنس لینی ہے، پھر انہوں نے بتایا کہ جی 2 کے بعد تواتر کے ساتھ جو ہے میٹنگ جاری رہیں گی۔ تو جنوری کو انشاءاللہ میٹنگ ہوگی اور اس کے بعد یہ مسلسل میٹنگز ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ کیونکہ پیپل پارٹی کی جو وہ سمجھ لیتے کہ اس کی کوئی برسی ہے، کوئی ایکٹیویٹی ہے، اور دوسری وجہ سے 2 تاریخ کو ہم ڈائریکٹ، کیونکہ باقاعدہ ہماری مذاکرات جو ہے نا وہ 2 جنوری کی شروع ہوں گی۔ آج جو ہے نا ایک انیشیل ڈسکشن ہوئی ہے، لیکن ڈیٹیل ڈسکشن جو ہے نا انشاءاللہ 2 جنوری سے شروع ہوگی۔ اچھا نقوی صاحب، ماضی کے اندر بھی جب یہ آپ کو پتا ہے کہ جب مظاہروں کا معاملہ تھا، لانگ مارچ کا ایشو تھا، کمیونیکیشن آپ کو پتا ہے ایک آتی تھی کہ ادھر فیصلہ ہوا، پھر کمیونیکیشن بند ہو جاتی تھی، تو پی ٹی آئی کی یہ ڈیمانڈ ہے بنیادی ابھی جو انہوں نے رکھی ہے کہ ہمیں جو ہے ان انٹرپٹڈ جو ہے کمیونیکیشن ہمارے قائد کے ساتھ بحال کر رہے ہیں، تاکہ ان سے ہم جو بھی ہر موقع کے اوپر، ظاہر ہے جب نیگوسیشنز ہوتی ہیں تو ہر موقع کے اوپر ایک نئی چیز ڈیولپ ہوتی ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ نواز شریف صاحب کی مرضی کے بغیر کوئی معاملہ آگے بڑھے یا بلاول بھٹو زرداری صاحب کی مرضی کے بغیر کوئی راجہ پرویز اشرف صاحب فیصلہ کر دیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سہولت ہمیں دیں۔ آپ کو لگتا ہے یہ سہولت بحال ہو جائے گی ان انٹرپٹڈ؟ دیکھیں اگر آپ مذاکرات کو واقعی کامیاب کرانا چاہتے ہیں تو ظاہر ڈیسیژن میکر تو عمران خان صاحب ہی ہیں جماعت میں، اور تو کوئی نہیں ہے، تو آپ کو ایکسس تو دینا ہوگا، چاہے کسی بھی ذریعے سے دیں، چاہے ٹیلی فون کال کے ذریعے دیں، ملاقات کے ذریعے دیں، لیکن میں ایک دوسرا رخ بھی دکھانا چاہتا ہوں ان مذاکرات کا پاکستانی قوم کو۔ دیکھیں 2.5 سال ہو گئے تقریباً اپریل 2022 سے لے کے آج تک، ہم پہلے دن سے اس چیز کے دائیں ہیں کہ مذاکرات ہونا چاہیے، آپس میں بیٹھ کے بات چیت ہونا چاہیے، لیکن دونوں طرف کچھ ایسے عناصر ہیں جو جب بھی معاملات بہتر ہونے لگتے ہیں ان کو خراب کر دیتے ہیں۔ وہ عناصر چاہے سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوں، وہ عناصر چاہے جماعتوں کے اندر عہدیداروں کی صورت میں دونوں طرف موجود ہوں، وہ عناصر چاہے پاکستان سے باہر بیٹھے ہوں، کیونکہ ان کا دال دلیا اسی سے وابستہ ہے۔ یہ جنگ چلتی رہے گی تو ان کے کچن چلتے رہیں گے، ان کا یہ اسباب جو ہے زندگی کا وہ آگے بڑھتا رہے گا۔ جس دن امن ہو جائے گا، جس دن مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے، میں دوبارہ یہ بات بولوں گا، چودھری صاحب نے بہت اچھی بات بولی اور انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے۔ جس دن یہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے اس دن ایسے تمام عناصر جو ہیں ان کی دکانیں بند ہو جائیں گی۔ تو ہمیں آپ کو، پورے پاکستان کو، مذاکرات کرنے والوں کو، دونوں جماعتوں کو، دونوں پارٹیوں کو ایسے عناصر پہ بہت سختی سے نظر رکھنے کی ضرورت ہے، اور ان کو اس پورے مذاکرات کے پروسیس سے باہر رکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کسی طرح کا ایسا بیانیہ نہیں بنا سکیں کہ یہ پروسیس ناکامی کی طرف جائے۔ جی بڑی اچھی بات کی حیدر نقوی صاحب نے کہ جو اسپوائلرز ہیں اس کے اوپر نظر رکھنی چاہیے۔ سوشل میڈیا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ بھی کافی انفلوئنس کرتا ہے، لیکن جو قیادت ہے خاص طور پر حکومتی ایوانوں کے اندر بیٹھی ہوئی ہے اس کو بڑا کیئرفل ہونا پڑے گا، خاص طور پر جو میرے سیالکوٹ سے ہمارے وزیر دفاع صاحب خواجہ صاحب، وہ شاید لندن گئے ہیں، لندن میں انہوں نے ایک بھرپور ظاہر ہے ایک تقریر ہماری ہے وہ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلے جو لوگ مذاکرات پر راضی نہیں تھے وہ مذاکرات پر راضی ہو گئے۔ حالات کا اور وقت کا جبر ہے کہ جو چیزیں جن کے اوپر وہ کہا کرتے تھے کہ ہم ان سے بات نہیں کرنا چاہتے، اسمبلی میں شہباز شریف آتا تھا تو پشت کر کے بیٹھ جاتا تھا عمران خان ہماری طرف اور شہباز شریف کی طرف، تو اور کوئی وجہ نہیں ہے، حالات کا جبر ہے۔ اس میں کوئی خلوص یا سنسیریٹی ڈھونڈنا جو ہے وہ وقت کا ضائع کرنے کے برابر ہے، اس میں خلوص مت ڈھونڈیں۔ طلال چودھری صاحب ون اینڈ اونلی، وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ جب اس طرح کے معاملات سامنے پیش آتے ہیں تو ضرور کامنٹ کرتے ہیں۔ یہ مذاکرات بھی جو ہے یہ اگر کسی دھونس دھمکی سے نہیں ہوں گے اور نہ ہی کسی این آر او کے لیے ہوں گے تو پاکستان کے لیے ہوں گے، پاکستان کے مسائل کے لیے ہوں گے، پاکستان میں کی اکانومی کے لیے، پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے، پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف لڑنے کے لیے ہوں گے۔ کسی این آر او پہ یا کسی بغاوت کی معافی کے لیے یا کسی 190 ملین جیسی بڑی ترین پاکستان کی تاریخ کی کرپشن کی معافی کے لیے نہیں۔ اس سے پہلے آپ نے حسن دیکھا کہ وہ اچھی لوگ بات کر رہے ہیں ماحول کی بہتری کے لیے، لیکن آپ کو لگتا ہے یہ جب پتہ چل رہا ہے کہ بات ہونے جا رہی ہے، کو بیٹھنے جا رہے ہیں، اور اس بات میں کسی کو شک نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر ضروری ہے سیاسی ٹمپریچر کو نیچے لانے کے لیے، یہ بیانات غیر ضروری آپ سمجھتے ہیں نہیں ہونے چاہیے تھے؟ نہیں چلتا ہے سیاست میں، اس سے اگر مذاکرات کو متاثر اگر ہوتے ہیں اس طرح کے بیانات سے تو میرے خیال سے پھر تو مذاکرات پائیدار نہیں ہونے چاہیے۔ ماحول کی بات کر رہا ہوں، جو لوگ بیٹھے ہیں نا
وہ بڑے سنجیدہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ ان کو غیر سنجیدہ سمجھتے ہیں؟ نہیں، میں ان کو وہ سیاست کر رہے ہیں نا، وہ مذاکراتی عمل کا حصہ نہیں ہے. ان کی ایک رائے ہے. لیکن یہاں پر جن کے پاس مینڈیٹ ہے مذاکرات میں دونوں اطراف سے، دونوں فریقین کے درمیان، وہ یہ لوگ ہیں. اب بنیادی طور کے اوپر اگر شہباز گل کی بات کر لیں، باہر بیٹھا ہوا ہے، اگر وہ سپوائل کرنے کی کوشش کرے گا تو جو یہ لوگ عمر ایوب صاحب بیٹھے ہیں ڈسون کر دینا اس کو. فواد چودھری کو بھی ڈسون کر دیا تو کر دیں ڈسون اس کو بھی، تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑ سکتا. یا وہ عادل راجہ کو بات کرتا ہے تو یہ بھی اس کو کرنا چاہیے، ڈسون کرنا چاہیے ان کو. تو میرے خیال سے عادل وہ بھگوڑا ہے ایک بندہ یہاں سے، ایک کورٹ اس کا کیا کیا تھا، کورٹ مارشل کر کے اس کو جو ہے وہ اس کے میجر کا عہدہ بھی ختم کر لیا تھا، رینکس واپس لے لیے تھے. فواد چودھری صاحب تو خود آپ کو پتہ نہیں ان کا تو ظاہر ہے، فواد صاحب تو ایک ریزنیبل آدمی تھے، لیکن ان کے خلاف بھی ایک سازش ہو گئی ہے. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر مذاکرات، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اتنے نازک ہیں، اتنے فریجائل ہیں کہ کمیٹیز کے جو لوگ بیٹھے ہیں وہ اتنے جو ہے ان سے ان کے اوپر امپیکٹ آ جائے گا، تو پھر امید نہ رکھیں مذاکرات سے. لیکن میرے خیال کے مطابق، جو میری ذاتی رائے ہے، یہ مذاکرات اتنے شارٹ نہیں ہوں گے. یہ مذاکرات کرنے کے لیے جیسے لوگ بیٹھے ہیں، یہ لوگ اکثر، مجھے یاد ہے 20ویں آئینی ترمیم ہو رہی تھی، تو وہ 20ویں آئینی ترمیم ہمارا خیال تھا کہ 2 دن میں 3 دن میں معاملات طے ہو جائیں گے. وہ پھر 3 دن جو ہے وہ چلتے چلتے جناب رات 11 بجتے تھے، اور پھر بھی جو ہے وہ کہتے تھے کہ یہ ہماری پیش رفت ہوئی ہے، لیکن ہم دوبارہ جو ہے وہ ہماری ہونی ہے، نشست ہونی ہے. پھر دوسری تیسری بانی پی ٹی آئی کے ساتھ رابطہ بحال رہے گا. جو بات کی ایک چھوٹی سی بات، عمران خان صاحب کے ساتھ رابطہ بحال ہو جائے گا. ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہ رہا تھا، جو حسن بھائی نے بات کی ہے وہ صحیح کہہ رہے ہیں، اس طرح چلتا ہے. لیکن یہ جو امیجیٹ حکومتی عہدیدار ہیں نا، جو واقعی حکومت چلا رہے ہیں، کابینہ کا ایسے موقع پہ خیال کرنا بہت ضروری ہے. اچھا، عارف علوی صاحب نے، سابق صدر، انہوں نے بھی بات کی ہے مذاکرات کے حوالے سے، اپنی پارٹی کی ڈیمانڈز کے حوالے سے. سنیے. عمران خان کی رہائی کی بات ہو، جو ہمارے اکابرین گرفتار ہیں ان کو رہا کرو، مینڈیٹ ریٹرن کرو. اگر عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ الیکشنز دوبارہ ہوں گے تو الیکشنز کی تاریخ دو. یہ ڈیمانڈز تو سامنے چوہدری صاحب آ رہی ہیں. آپ نے کہہ دیا تو میں کافی ہوپفل ہوں. ظاہر ہے آپ کے ذرائع کافی شدید قسم کے، آپ کو پتا ہے، کنیکٹڈ ہیں ہر جگہ کے اوپر. سو آپ کو یہ جو اسپوائلرز ہیں، ظاہر ہے کوشش تو ہوتی رہتی ہے، ہمیشہ ہوتی رہتی ہے. جن کا فائدہ معاملات کو سپائل کرنے میں ہوتا ہے وہ کہتے ہیں بس اسی طرح لڑائی شڑائی چلتی رہے. تو انہوں نے البم منڈا جڑا تواڑے. میں کسی دن نا خاور گمر صاحب آپ کی اجازت سے، جن کے ساتھ سیریس ڈیسیشن میکرز مذاکرات کر رہے ہیں، اور وہ جنہوں پنجابی لیکن آخری نکے تے پہنچے نے، اس میں کوئی ایک نکتہ ہے جس پر تھوڑی سی تو وہ اس کی بنیاد پر میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ اس چیز کا ادراک جو ہے ہو گیا ہے کہ مسلح افواج پاکستان کا وجود جو ہے ان کے مرہون منت ہے، اور مسلح افواج جو ہیں ان کو پوری پاکستانی قوم جو ہے نا، آخری پاکستانی بندے کا بھی اعتماد ضروری ہے. اور اس کے لیے بڑی سیاسی پارٹی جو ہے اس کو ایک جو مطالبے ہیں ان کو سنجیدگی سے قبول کرنا پڑے گا. اب یہ آپ کو واضح ہوگی بات کہ نہیں؟ جی نا، اچھا صاحب ہوگی. ناظرین دیکھیں، ایک بات تو میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، ظاہر ہم راولپنڈی اسلام آباد کے اندر موجود ہیں. فوج جو ہے، اسٹیبلشمنٹ جو ہے، وہ کہہ رہی ہے بار بار سیاستدانوں کے ساتھ کہ اپنے معاملات جو ہیں آپ آپس میں سیاست کریں اور معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں، اور جہاں پہ بھی آپ کو ہماری ضرورت ہے ہم آپ کو ضرور سپورٹ کریں گے. ایٹ دس پوائنٹ ٹائم ناظرین، پاکستان کو نا یکجہتی کی ضرورت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اکراس سیاسی جماعتیں ہیں، مختلف جو اسٹیک ہولڈرز ہیں اقتدار کے ایوانوں کے، ان کے درمیان، کیونکہ دنیا بڑی تیزی کے ساتھ تبدیلی ہو رہی ہے اور تبدیل ہو رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں دائیں بائیں آگے پیچھے جس انداز سے چیزیں اور جس سپیڈ سے ہو رہی ہیں، تو بڑا ضروری ہے کہ پاکستان جو ہے ہم بالکل متحد ہوں، یکجہتہ ہوں، یا بالکل اور یکجا ہوں، اور تاکہ دنیا کی جو ہے نظر ہماری طرف جو ظاہر ہے دائیں بائیں آگے پیچھے سے ہمارے دشمن تو ہمیشہ میلی آنکھ سے دیکھتے رہتے ہیں، تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے. بریک پر جاتے ہیں، بریک کے بعد پھر بات کریں گے کہ کیا یہ اسپوائلرز اپنا کوئی کردار ادا کریں گے، یہ بھی ہے. اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی اور حکومت کے آپس میں جو تھوڑے بہت اختلافات ہیں، خبر آ رہی ہے کہ وہ محترم صدر صاحب آصف علی زرداری صاحب اور پرائم منسٹر صاحب آپس میں مل کے ان کا کوئی حل ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک.
नाजरीन, ख़ास तौर पर पंजाब के अंदर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चैप्टर है वो कहते हैं कि हमें बहुत कुछ बताया गया था, हमारे साथ वादे किए गए थे और पंजाब की हुकूमत हमें लिफ्ट नहीं करवा रही। वो पंजाब में आपको पता है कुछ कमेटीज़ बनी, मुतअद्दिद बार मुलाकातें उनकी आपस में हुई, फिर जो ज़ाहिर है नुमाइंदा ख़ुसूसी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पंजाब के अंदर जो सरदार हैदर साहब, गवर्नर साहब, वो बार बार मुलाकात का टाइम मांगते हैं चीफ मिनिस्टर साहिबा से। चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है वो पिछले दिन चाइना गई थी और उनसे मुलाकात का उनको वक्त नहीं मिल रहा। सो अब मामला लग रहा है थोड़े से संजीदा हो रहे हैं। वैसे तो दोनों आपस में उनको इकट्ठे ही उनका जो है पीपल्स पार्टी और नून लीग का जीना मरना इकट्ठे ही है, बिकॉज ऑफ जो जिस अंदाज से वो इस मौके के ऊपर एक दूसरे के साथ मौजूद है। लेकिन फिर भी चूँकि पार्टी के मामलात हैं तो फैसला हुआ है कि आसिफ अली जरदारी साहब और मोहतरम शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर साहब मिलेंगे और अपने मामला तय करेंगे। नकवी साहब, आपकी बात हुई किसी के साथ, असल मसला है क्या, प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि आज भी आपने देखा जो ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर खबर चल रही है कि जी मामला हल नहीं हो रहे, ख़ास तौर पर पंजाब के अंदर। सो गपशप हुई किसी के साथ आपकी कोई खबर? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इत्तेहादी जमात तो है हुकूमत की, इसमें कोई दूसरी राय नहीं, लेकिन एक सियासी जमात भी तो है। और जो सियासी जमात होती है वो अपने कारकुनों पे खड़ी होती है, और कारकुन ज़ाहिर पूरे पाकिस्तान में हैं और हर इलाके के कारकुन का अपना अलग मसला है। सिंध के कारकुन का अलग मसला है, पंजाब के कारकुन का अलग मसला है, दूसरे सूबों के कारकुनों का अलग मसला है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत, उनकी मुकामी क़यादत, चाहे वो पंजाब में हो चाहे कहीं पे भी हो, ये उसकी जिम्मेदारी भी है और ये उसका सियासी हक भी है कि वो उन तमाम बातों पर आवाज़ उठाए जिसमें उसको लगता है कि उसके कारकुन के साथ या उसके साथ इस तरह ज्यादती हो रही है कि उसको सियासत नहीं करने दी जा रही, या जिस तरह वादा किया गया था इस तरह सियासत नहीं करने दी जा रही। लेकिन एक बात अभी मोहतरम चौधरी साहब ने की थी, वो आखिरी निक्के वाली, मैं उसमें थोड़ा सा इजाफा करना चाहता हूं। आप इसको खबर समझें या ख्वाहिश समझें मेरी, कि इमरान खान साहब को आप बनीगाला ले आए, हाउस अरेस्ट कर दें और उनसे एक कमिटमेंट ले लें कि 1 साल तक कोई इंतशारी सियासत नहीं होगी, किसी भी तरह की सड़कों की कोई सियासत नहीं होगी। और रह गई बात कि वो जो माफिया तलाफियां हैं वो तो कोर्ट मार्शल भी यहाँ पे माफ हो जाते हैं, मिलिट्री कोर्ट तो बहुत छोटी सी चीज है, तो वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। तो इमरान खान साहब को मैं समझता हूँ आप बनीगाला ले आए, हाउस अरेस्ट करें और 1 साल के लिए कम से कम या 2 साल के लिए उनसे कमिटमेंट लें कि कोई इंतशारी सियासत नहीं होगी। ये रिहा करवाना चाह रहे हैं जो सब की बात को आगे बढ़ाते हैं। हैदर भाई ने उनको 2 साल के लिए हाउस अरेस्ट करा दिए, चले ठीक है। वो तो देखिए, मैं आपको एक बात में बताऊं, फौरी रिहाई इमरान साहब की अदालतों से ही होगी, जब तक नहीं होती तब तक मैं कह रहा हूँ। राइट। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ वो ये कि मर्जी साहब, वैसे मुझे इतराज नहीं है अगर 2 साल के लिए हैदर भाई जो बात कर रहे हैं ना हाउस अरेस्ट कर देंगे, तो मैं वो डेला के चांसलर वाली बात थोड़ी मूव कर दूंगा। नहीं, तो 10 साल वैसे कर दो कि फर्क पड़ता है, मतलब अगर वो हाउस अरेस्ट में मामला बेहतर हो सकते तो वो थे ही रहने दो कड़ा मसला। अच्छा चलें, राशिद साहब को तो ले आए फौरी तौर पे। अच्छा, मुझे ये बताइए भाई, ऐसे ही मतलब हवा में जो लाइट उन्होंने बात तरीका किया हुआ है ना खावर गुमन हवाई बातें करने का, जिससे बात हो रही है, जिसने मुझे बताया बराह रास्त सुनी सुनाई बात नहीं है, उसने वो 15 दिन के लिए भी घर जाने को तैयार नहीं। बिल्कुल छोड़े इन बातों। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि सरदार सलीम साहब आप अच्छी तरह उनको जानते हैं, आपके लिए तो मतलब कर दें, सिफारिश कर दें चीफ मिनिस्टर साहब को, मिल लें उनसे। छाए में सरदार सलीम हैदर साहब जनाब अभी नून लीग का धड़ा तोड़ के अपने हल्के में अपने साथ शामिल किया यार, जेडी में गल की वो मतलब वो काम कर रहे हैं, सवाल में एक करना, वो सियासत कर रहे हैं ना, वो हैदर नकवी साहब वाली बात है। नहीं सियासत यार देखो, एक मिनट यार मेरी बात सुनो, आईनी होता है गवर्नर का जी, पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है जी, बिल्कुल, वहाँ पे एक गवर्नर है और एक चीफ मिनिस्टर साहब हैं जी, ठीक है, जिस यहाँ पे सदर हैं और एक यहाँ पे मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब हैं जी। यार मतलब 2 आईनी ओहदेदार जो हैं टॉप, वो आपस में एक मिलना चाह रहा है, दूसरा इनकार करे तो मामला तो खराब होगा। अगर किसी आईनी जिम्मेदारी के लिए अगर मुलाकात के लिए उन्होंने कहा है तो मेरा नहीं ख्याल कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा 1 सेकंड भी ताखीर करेंगी। लेकिन अगर कोई ज़ाती काम है हल्के से मुतल्लिक या कोई ज़ाती काम है अपनी सियासी जमात से मुतल्लिक, तो वो फिर उन्होंने उसका एक सिस्टम बनाया हुआ है। अब वो सिस्टम जो है वो उनका सेक्रेटेरिएट है, वहाँ से चीज़ें जिस तरीके से चल रही हैं, ये यकीन करें कि पीपल्स पार्टी नहीं, मुस्लिम लीग नवाज के लोग भी उसी ही सिस्टम के तहत उनको चलना पड़ता है। प्राइम मिनिस्टर साहब जाके मिलते हैं सदर से? जी मिलते हैं। मिलना को आईनी मजबूरी तो कोई नहीं है? नहीं मजबूरी ना, लेकिन फिर भी जब बहुत सारे सियासी मामला आते हैं मुझे बात करने के लिए, में लिखा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर का ये फर्ज है कि वो सदर मुमलिकत के मामला और इसी तरह गवर्नर का भी बड़ा जरूरी। अच्छा, तो मैं वही बता रहा हूँ, आप तो लाहौर से आए हैं,
تو گورنر صاحب کے ساتھ آپ کی گپ شپ بھی رہتی ہے، تو کیا وجہ کیوں نہیں مریم صاحب ملتی ہیں؟ مل رہے ہیں ان سے؟ وہ مطلب آپ سیدھی بات ہے، پیپلز پارٹی کا موقف یہ ہے کہ ہماری وجہ سے یہ گورنمنٹ اگر ہم اگلے 2 سیکنڈ میں اعلان کر دیں کہ ہم یعنی شہباز شریف حکومت کو سپورٹ نہیں کرتے تو اٹ ول بی اینڈ آف اٹ. بالکل ٹھیک بات ہے. نہیں تو وہ تو ہے نہیں ایک اوکے جب آپ ہماری وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمیں کوئی سیاسی رعایت نہیں دے رہے، کامن فرنٹ کی وجہ سے بیٹھے ہیں اصل بات تو. اچھا سو چاہتا تھا خان ایک چھوٹی سی چیز، اگر پیپلز پارٹی ایسا کر دیتی ہے واٹ از نیکسٹ؟ نہیں نیکسٹ کی بات نہیں ہے یار، وہ وہی جو بات ہم کرتے ہیں جو آپ بھی اکثر ہمیں کافی لمبا اس کے اوپر اور نہیں سن تو لے نا، لیکچر بھی دیتے ہیں تو لوگ دیکھو سیاست کرتے ہیں اس کے عزت کے لیے بھی کرتے ہیں، اپنی پارٹی کی سیاست کے لیے. اب ایک نمائندہ اسوسی بٹھایا ہوا ہے. اب گورنر صاحب جو ہے ہمارے پروگرام میں آگے کہہ کے گئے تھے، میں تو کئی دفعہ کہہ چکا میں کیا کروں، وہ نہیں ملنا چاہیے تو میں کیا کروں. اب دیکھیں نا ہو جائے گی ملاقات. اچھا سب سے ہو رہی ہے ملاقات، چلو 10 ویری گڈ، یہ اچھی خبر جو ہے صاحب آگے ملاقات ہو جائے گی. تو یہ سارے ناظرین معاملات ہیں. باقی اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو مذاتی عمل ہے کیسے آگے بڑھتا ہے. آپ نے پینلز کی رائے سن لی، کل آپ سے انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.